मालूमात, फिर हदीस मुबारका में सियासित्ता, और उसके बाद आगे इजमा, क्यास, उसके बाद इस्लामिक महीने, जितने भी इस्लाम में पहला कौन था, उसके बाद मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे जाऊँगा, गज़वात पे जाऊँगा, उम्महातुल मोमिनीन पे जाऊँगा, फिर खुलफाए राशिदीन, फिर बनु उमैया, बनु अब्बास, और इस तरह करके मेरे एक सीक्वेंस रहेगा इस्लामिक स्टडीज़ का। और एक चैलेंज है मेरा, अगर कोई बच्चा मेरे लेक्चर सीरीज़ जस्ट सुन ले पूरी इस्लामिक स्टडीज़ की, सिंगल MCQs भी अगर उसका ड्रॉप हो जाए, 10 में से 8 क्वेश्चंस की गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह, विद इन माई लेक्चर्स होगा, ठीक है। तो सब बच्चे तरतीब से जो मैं लिखवा रहा हूँ इसके नोट्स बनाए, और इसका मैं एक टेस्ट सेशन भी बाकायदा बाद में लॉन्च करूँगा ईद उल फितर के बाद, तो वो सब बच्चों से मैं लूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मालूमात कुरान, यानी कुरान मजीद में से कौन कौन से MCQs आते हैं वो सब आप लोगों ने करने। पहला वही, कुरान पाक आपको पता है जिस तरीके से अल्लाह पाक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अमीन के जरिए भेजते थे, वो तरीका था वही का। तो वही का मानी क्या है, पेपर में आता है चुपके से दिल में डाल देना। दूसरा MCQs कि वही से मुराद क्या है, वही से मुराद होता है अलहाम, ठीक है। अगली अहम बात कि पहली वही बच्चों 17 रमज़ानुल मुबारक को 610 AD को जुमा के दिन अल्लाह के नबी पे नाजिल हुई। अगली बात, सूरत अल अलग कुरान मजीद की पहली सूरत है जिसकी आयात 5 वही की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अगली अहम बात कि पहली वही की इब्तदा इक़रा के लफ्ज़ से होती है। और उससे अगला MCQs कि इक़रा के मानी क्या है। इक़रा का पहला, इक़रा वही का पहला लफ्ज़ है, पहली वही का पहला लफ्ज़ कौन सा है, इक़रा, और इसका मानी क्या है, पढ़, ठीक है। उसके बाद अगला, वर्का बिन नौफल वो इंसान थे जिनके पास हज़रत खदीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के नाजिल होने के बाद लेके गई थी, ठीक है। तो वो किसके पास वही पहली के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, वर्का बिन नौफल। उसके बाद आपको पता है कि किस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, कुछ आसान MCQs हैं जो मैंने एंड कर दिए थे। उसके बाद अब वही के बाद वही जो है उसमें क्या चीज़ होती है, आयत करीमा होती है। तो लफ्ज़ आयत लिखा, आयत के मानी क्या है, आयत के मानी है निशानी, ठीक है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन के मुताबिक, अम्मी आयशा के मुताबिक 6666 टोटल आयात की तादाद है। अगली बात, सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है और वो आयत नंबर 255 है, ठीक है, आयत नंबर 255। उसके बाद सूरत अल बकरा की आयत नंबर 281, ये मक्की है, बाकी सब मदनी है, ठीक है। अगली बात कि जो कुरान मजीद की सूरा है उसके गिर्द क्या लगाया, दायरा लगाए गए वो एंड पे। तो वो दायरे किसने लगाए, अबू अल अस्वद अदुली अली शेर खुदा के कहने पर लगाए। 32 आयात खत्म नबूवत की निशानदी करती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs कि कितनी आयात खत्म नबूवत की निशानदी करती हैं, तो वो 32 है। उसके बाद सूरत अन-निसा की आयत नंबर 34 औरतों को मारने से मना फरमाते हैं उसमें अल्लाह पाक, ठीक है। अगली बात, सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 58 में जना का झूठा इल्ज़ाम लगाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद सूरत अल बकरा आयत नंबर 256, ये इसमें हुक्म है कि दीन में कोई जबर नहीं है। अगली बात कि सूरत अल बकरा में ही आयत मुबारका है जिसमें बा जमात नमाज का हुक्म है। पेपर में आता है बा जमात नमाज का हुक्म किस सूरत में है, सूरत अल बकरा में। उसके बाद तबलीग इस्लाम, यानी इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए, ये सूरत अल मुज़म्मिल में आयत मौजूद है, हुक्म है सूरत अल मुज़म्मिल में। अगली बात, जानवर कितने हैं जिनके नाम पे कुरान मजीद में सूरतें हैं, तो वो 6 सूरतें हैं जिनके नाम, जानवरों के नाम पे 6 सूरतें हैं। अगली अहम बात पेपर में आता है नमल के मानी क्या है, ये सूरत जानवर के नाम पे चूंटी ये याद रहा। अल फील किसे कहते हैं, हाथी, वो भी आपको पता है सूरत है। उसके अलावा खातमुन नबीयीन ये लफ्ज़ सूरत अल अहज़ाब में आया, ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। उससे अगली बात कि सूरत यूनुस कुरान मजीद के पारा नंबर 11 में है, ये पास्ट MCQs है। अगली बात, लुकमान, सूरत लुकमान में वालिदैन के हकूक़ की बात की गई है। अगली बात, आले इमरान सूरत में ग़ज़वा उहद का जिक्र है। और उससे अगली बात, सूरत निसा जो है वो शादी के मुतल्लिक अहकाम की सूरत में है, सूरत निसा में। और सूरत रहमान बच्चों किसे कहते हैं, अरूसुल कुरान भी इसका दूसरा नाम है।
عروس القرآن، زینت القرآن سورت الرحمن کا نام ہے۔ اس سے اگلی بات سورت یاسین سیریل وائز 36 نمبر سورت ہے، اور اگلی بات کہ یہ قرآن مجید کا دل بھی ہے۔ پہلا کہ ترجمان القرآن کسے کہتے ہیں، یہ یہاں پہ فرق نوٹ کرنا، عبداللہ بن عباس ہیں ترجمان القرآن، اور پہلے شخص جو مکہ میں بلند آواز میں قرآن پڑھنے کے مطلب پڑھنے سے جانے جاتے ہیں وہ ہے عبداللہ بن مسعود۔ یہ مسعود اور عباس کا فرق نوٹ رکھنا ہے سب نے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات قرآن مجید کی اوقاف کی علامتیں کس نے لگوائی تھیں؟ حجاج بن یوسف نے، اور اس کے بارے میں واقعہ بھی آتا ہے کہ جب یہ مرنے لگے تھے تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ حجاج تو نے زندگی میں اتنے ظلم کیے تو کل کو تیرا قیامت میں کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا تھا کہ ماں اگر تو اس جگہ ہوتی منصب انصاف پہ فائز تو میرے ساتھ تو کیا کرتی؟ تو والدہ نے فرمایا تو میرا تو لخت جگر ہے، میں تجھے معاف فرما دیتی۔ تو فرمایا میرا اللہ ماؤں سے 99 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں بخشے؟ اوقاف کی علامات حضرت حجاج بن یوسف نے لگوائی تھیں معذرت کے ساتھ حضرت مولا۔ اگلا اعراب جو ہے قرآن مجید کے اوپر وہ 43 ہجری میں لگائے، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن، ٹھیک ہے۔ اگلی بات پہلا ترجمہ قرآن مجید کا کس زبان میں ہوا؟ لاطینی زبان میں۔ اور اگلی بات برے صغیر میں سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ سندھی زبان میں۔ اب تک کل قرآن مجید کے ترجمے کتنے ہو چکے ہیں؟ 103 زبانوں میں۔ اور قرآن مجید کے اندر کس کس پتھر کا ذکر ہے؟ یاقوت اور مرجان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں کن نمازوں کا نام آیا ہے؟ فجر کا اور عصر کا نام آیا ہے۔ اس کے بعد ابلیس جو ہے یہ ایک جن تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا اس کو قرآن مجید کے 2 ناموں سے یاد کیا گیا قرآن مجید میں، الشیطان اور ابلیس 2۔ اگلی بات ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس۔ اگلی بات پہلا نام جو ابلیس کا اصل نام ہے وہ تھا مسلم عزازیل، مسلم عزازیل اس کا نام تھا، اور 9 دفعہ اس کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا کوٹ کیا۔ اگلی بات خاتم کے معنی کیا ہے؟ مہر لگانا، یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اس کے ساتھ سورت فاتحہ کے نام قرآن واجبہ اور باب القرآن، یہ سورت فاتحہ کے نام ہیں، اور بھی ہیں میں مختلف نام ہیں، وہ آپ کو کچھ بچے جو زیادہ چیزیں جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ آگے اصحاب کہف، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ اردن سے، اور کتے کا ذکر کس صورت میں؟ سورت کاف میں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات معتزلہ، یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے۔ معتزلہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ شاہ ولی اللہ کے مطابق منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے، اور پہلا قرآن پاک کا عمل تذکیر باللہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ کے مطابق۔ اور فارسی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن مجید کا کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ۔ کتنی بار یعنی کون سا لفظ، کون سا نام، کون سا ذکر کتنی بار آیا، یہ بڑی دفعہ پیپر میں آتے ہیں، یہ جتنی امپورٹنٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ کنسائز کر دی ہیں۔ سب سے پہلا 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا۔ دوسرا قرآن مجید جو ہے اس کے کل 55 صفاتی نام ہیں اور ایک ذاتی نام ہے القرآن۔ اگلی بات القرآن جو ذاتی نام ہے 66 ٹائم قرآن مجید میں یہ آیا، یہ لفظ الفرقان ہے۔ القرآن 66 ٹائم اور الفرقان، یہ نوٹ کر لینا فرق یہاں پہ، الفرقان جو ہے وہ 6 بار آیا۔ اس کے ساتھ معروف قرات قرآن مجید کی کتنی ہیں؟ 7۔ اللہ تعالیٰ کا لفظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 2692 دفعہ۔ الہی قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 125 دفعہ۔ کیور کی آیات قرآن مجید میں کتنی ہیں؟ 6۔ الحمد قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 38 دفعہ، 38 ٹائمز۔ ابراہیم کا نام قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 69 ٹائمز، 69 دفعہ۔ الیاس کا نام کتنی دفعہ آیا؟ 2 دفعہ۔ موسیٰ کا نام کتنی دفعہ آیا؟ 136 دفعہ۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ وہ بھی موسیٰ کا ذکر ہے۔ صحیفہ موسیٰ کا ذکر قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 2 دفعہ، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد خیرات کا ذکر قرآن مجید میں 150 دفعہ۔ اب قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی دفعہ، دوزخ کا کتنی دفعہ، یہ میں نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا دیا تھا، جس وجہ سے یہاں سے میں نے چیزیں مس کی تھیں۔ اگلی بات کچھ چیزیں ہیں جس طرح قرآن مجید کا نزول، اس وجہ سے جو چیزیں پتہ تھی وہ زیادہ تر میں نے چھوڑی ہیں، لیکن جو بہت ضروری تھیں اور اس کے علاوہ غیر ضروری نہیں لیکن کم از کم کرنی ضرورت تھی وہ میں نے سب لکھا ہے۔ اس کے بعد ایو النبی قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 11 دفعہ۔ 22,000 دفعہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔
اس کے بعد قارون کا ذکر قرآن مجید میں 5 دفعہ ہے کیونکہ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے۔ اس کے بعد حلال کمائی پر زور 360 دفعہ قرآن مجید میں دیا گیا۔ اس کے بعد بچوں اسلام لفظ قرآن مجید میں 6 دفعہ آیا۔ کل کا لفظ قرآن مجید میں 296 دفعہ آیا ہے، بہت ریپیٹڈ ایم سی کیوز۔ لفظ محمد قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 4 دفعہ۔ احمد کتنی دفعہ آیا؟ 1 دفعہ۔ قرآن مجید میں کل سجدے کتنے ہیں؟ 14۔ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس سورت میں ہے؟ سورت الاعراف میں۔ کون سے پارے میں ہے؟ 9 پارے میں۔ دوسرا سجدہ کون سا ہے؟ کس سورت میں ہے؟ سورت الرعد میں، آیت نمبر 15 میں اور پارہ نمبر 13 میں۔ اور آخری سجدہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ کس سورت میں؟ سورت الانشاق میں۔ اس کے بعد بچوں قرآن مجید کی منازل کتنی ہیں؟ 7 میں سے پہلی منزل جو ہے اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 4۔ دوسری منزل میں کتنی؟ 5۔ تیسری میں 7، آگے 9، 11، 13 اور 65۔ اہم بات، آخری منزل میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ 65۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں اسلامک جورسپروڈنس کے جو سورس ہیں ان کو بتاؤں گا، جس میں قرآن پاک، میں نے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھیجی ہے۔ اس ویڈیو میں میں حدیث مبارکہ کے علاوہ قرآن کا تیسرا سورس جو ہے وہ اجماع، چوتھا قیاس، 5واں اجتہاد، اور اس کے بعد فقہ کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، ان کے بارے میں اہم سوالات دوں گا۔ اب حدیث کے بارے میں جو اہم ترین سوال آتے ہیں وہ آتے ہیں سیاہ ستہ کیا ہے، ان کے 6 جو سیاہ ستہ کے رائٹر، ان کے اصل نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور ان کی اہم کتابیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں وہ اس کے ساتھ لنک ہی ہوگی، اس میں وہ ایڈ کروں گا۔ تو کوشش کریں، میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے کہ پیٹرن پڑھنے کا ہوتا کیا ہے، کہ ترتیب سے چیزیں کس طرح ہیں۔ تو ابھی بڑھتے ہیں اپنے لیکچر حدیث کی طرف۔ اس کی سیکنڈ سلائیڈ اگلی میں جو سٹارٹ پہ بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 6 جو ہمارے سیاہ ستہ ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ایم سی کیوز اگلی ویڈیو میں۔ دوسرا، جو 4 ہمارے پاس فقہ ہے، جس طرح حنفی، مالکی، شافعی، وہ چاروں جو ہمارے پاس فقہ ہیں ان چاروں کو بھی علیحدہ سے اسی اگلی ویڈیو میں حدیث کے ساتھ جو سیاہ ستہ ہیں۔ اس کے بعد بچوں 4 اصول اربع فقہ جعفریہ کی جو کتابیں ہیں ان کے رائٹر اور جو ان کے بارے میں ایم سی کیوز آتے ہیں، اس سے اگلی ویڈیو میں وہ ہوگے حدیث کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو آپ کو ڈیٹیل ایڈوانس میں بتا رہا ہوں تاکہ وہاں پہ آپ اسے کیچ کریں۔ یہ ویڈیو غیر ضروری نہیں ہے، یہ اگلی سے لنک ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ بڑھتے ہیں جی، پہلا احادیث مبارکہ قرآن مجید کا اسلامک جورسپروڈنس کا دوسرا سورس۔ تو جو حدیث ہے یہ لفظ تحدث سے نکلا گیا ہے، جو تحدث لفظ ہے اس سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے اطلاع کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور سنت وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ ان دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے، کہا اور کیا۔ اب جو حدیث ہے اس کی کچھ اقسام ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے لکھی۔ پہلی کہ حدیث قولی، جو اللہ کے نبی نے بول کے کہا، اس میں کام نہیں کیا، وہ حدیث قولی۔ اس کے بعد حدیث فعلی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے کے ساتھ کر کے بھی دکھایا ہو۔ تیسری حدیث تقریری، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ان کے سامنے ہو رہا ہے تو خاموشی اختیار کی ہو۔ اگلی بات حدیث حسن کیا ہے؟ حدیث حسن سے مراد بچوں کہ جس کا راوی صحیح حدیث کے مقابلے میں کم معتبر ہو، وہ ہوتا ہے حدیث حسن۔ حدیث متصل حدیث وہ ہوتی ہے جس کا راوی شروع سے آخر تک نامعلوم نہ ہو، بلکہ اس کی اٹیچمنٹ ہو، کہیں نہ کوئی اٹیچ ہو۔ اگلی بات حدیث متواتر، وہ حدیث جس کے راوی کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ حدیث مرفوع، وہ حدیث جس کے راوی کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جائے، وہ ہے حدیث مرفوع۔ حدیث مشہور، وہ حدیث جو ہر لحاظ ہر اعتبار سے کم از کم 3 راوی اس کے ہو، جس طرح جی حضرت عائشہ نے کوئی حدیث روایت کی، وہی حدیث حضرت ابوبکر سے روایت ہو جائے، وہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے حدیث مشہور، جو 3 راوی کم از کم جس کو روایت کریں۔ آگے بھی ہے بات کہ جو تدوین حدیث 10 ہجری
0 سے لے کے 110 ہجری، یہ وہ تدوین حدیث کا دور ہے جو سنہری دور ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور ہے 111 سے 170 تک، تیسرا تدوین حدیث کا دور ہے 171 سے 190 تک۔ یہ اہم باتیں تھیں۔ اگلی اہم کہ بصرہ شہر جو ہے اس میں حدیث کے مکتبہ فکر کے بانی امام زیدی اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو حدیث کے مکتبہ فکر کے بانی بصرہ کے ہیں۔ کوفہ جو ہے حدیث کا دوسرا بڑا مرکز تھا مکہ اور مدینہ کے بعد۔ یہ جو کوفہ ہے اس کے اندر جو کاتب تھے، جو فکر مکتبہ یعنی مکتبہ فکر کے جو بانی یا کاتب تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تھا حدیث کے بارے میں۔ اب اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے ساتھ کہ حدیث حضرت عائشہ سے کتنی روایت ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کے حوالے سے کتنا کام کیا، الموطا میں کتنی حدیث ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ضروری تھا تو وہ میں نے یہاں پہ دیا۔ آپ جی آتے ہیں، یہ ایکچولی میرا ٹاپک اسلامک جورسپروڈنس تھا تو اس وجہ سے میں اس کے اندر ڈیفائنڈ رہا ہوں۔ اگلا وہ اسلامک اسکالرز کے نام سے میں علیحدہ ویڈیو بھیجوں گا۔ یہ جی تیسرا سورس ہے اسلامک جورسپروڈنس کا، وہ ہے اجماع۔ اجماع بچوں تیسرا سورس ہے، پہلی بات۔ دوسرا اس کے معنی کیا ہے؟ اتفاق رائے ہونا۔ جو مسئلہ جس کی روایت جس کی تفصیل قرآن اور حدیث میں نہ مل رہے ہو واضح طور پہ، اس کے اوپر علماء دین کا جو ہمارے ہوتے ہیں علماء دین یا جو مفتیان دین ہیں ان کا اتفاق ہو جانا، وہ ہوتا ہے اجماع۔ اور اس کی اقسام کتنی ہیں؟ 3۔ یہ اجماع کے بارے میں پیپر میں آتا ہے۔ اگلا قیاس۔ قیاس اسلامک جورسپروڈنس کا چوتھا ماخذ ہے اور یہ انسانی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اس میں قرآن حدیث کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے لیکن عقل انسان اپنی استعمال کرتا ہے کیونکہ واضح قرآن حدیث یا اجماع نہیں مل رہا ہوتا اس میں۔ تو یہ بچوں یہاں پہ حالات کے مطابق آج کل جو کرنٹ کنٹمپریری لفظ بولا جاتا ہے، موجودہ حالات حاضرہ کے ایشوز کے اوپر جو اسلامک جورسپروڈنس کا سورس ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس کا لفظ مطابقت کے ہم معنی ہے، یعنی مطابقت جو ہے قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اگلی اہم بات، یہ بہت امپورٹنٹ MCQs کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن میں گورنر مقرر کیا تھا تو اس دوران قیاس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو یہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ایک تصدیق ملتی ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ یہ قیاس کے جو نظریہ ہے اس کے سمجھ لیں روح رواں تھے، اس کی بنیاد رکھنے والے تھے، اس کو سپورٹ کرنے والے تھے۔ آگے اجتہاد، بنیاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے کے رکھ دی اور انہوں نے اس کو سپورٹ کی۔ اجتہاد اسلامک جورسپروڈنس کا 5واں سورس، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ یہ لفظ جہد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ اور اگلی اہم بات کہ حضرت عمر نے اجتہاد پہلی دفعہ لفظ جو چور ہے اس کے لیے استعمال کیا تھا۔ کب کیا؟ یہ جب چوری ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے، اس کے بارے میں انہوں نے اجتہاد دیا۔ اور اگلی اہم بات، فقہ کا میں نے لفظ استعمال کیا۔ فقہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی قوانین کی سائنس فقہ کہلاتی ہے۔ یہ اہم MCQs ہے۔ اور لغوی معنی فقہ کے کیا ہے؟ سمجھنا۔ اس کے لغوی معنی ہے سمجھنا۔ شریعت میں فقہ اگر صرف اسلام کے اندر آ جائے، یعنی اسلامی صرف قانون ہو، اس میں اسرائیل یا کوئی اور مذہب کے قانون نہ ہو، یہ اسلامی قوانین ضرور ہے، ان کی سائنس ہے، لیکن پیور اسلام کے اندر چلے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رہ جانا، یہ اسلامی قانون ہوتے ہیں اور یہ شریعت کہلاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اسلامی قوانین کو یا اسلامی قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے کنسٹیٹیوشن جو ہے 1973 وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس طرح اسلامی قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے ماخذ کیا ہے شریعت کے؟ قرآن اور حدیث مبارکہ۔ تو اب اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں میں جانے لگا ہوں سیاستہ، ٹھیک ہے؟ سیاستہ، اصول اربع۔ اصول اربع کا مطلب کیا ہے کہ 4 وہ جو ہمارے فقہ جعفریہ کے ہیں، اس کے بعد 6 جو ہمارے 4 امام جو ہیں، چاروں امام